बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब इससे चंद दिन के बाद चीन के बड़े अहम दौरे के ऊपर जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ देखना यह है कि एक तरफ तो विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं जिस पर इमरान खान साहब ने चीनी मीडिया के साथ गुफ्तगू में बड़ी दिलचस्पी भी जाहिर की, मगर इसके साथ साथ इस दौरे के दौरान कौन सी अहम मुलाकात हो सकती हैं, ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद है और इसकी क्या अहमियत है, इस पर हारून साहब का हम तज्ज़िया लेंगे। मगर इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन का तनाज़ा आखिर है क्या, इन दोनों के तनाज़े के दरमियान अमेरिका की इस कदर दिलचस्पी क्यों है और अमेरिका के अमल दखल की बुनियादी वजह क्या है, ये भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। कराची के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, वहाँ पर सियासी सूरत हाल क्या है, मगर इसके साथ साथ बल्दिया कानून पर पेशरफ्त के हवाले से भी बात होगी और पाकिस्तान पोलियो फ्री होने में कितने पॉइंट्स अभी दूर है, कितनी अभी दूरी बाकी है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री करार दिया जाएगा, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में तफसील के साथ मालूमात आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट दौर चाइना का, इमरान खान साहब ने आज बात की जब चीनी मीडिया से, तो उन्होंने दिलचस्पी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे शिद्दत से इंतजार है कि जब मैं चाइना के अंदर जाऊंगा और वहां पर मुलाकातें करूंगा। हाँ, ये एक बहुत तारीख़ी पेशरफ्त हो सकती है, इसलिए कि दुनिया भर का मीडिया इसे अहमियत दे रहा है। इंडिया में तो बहुत चीखो पुकार है और बहुत अजीबोगरीब तबसरे किए जा रहे हैं और बड़े अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। चीन में भी इसको अहमियत दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सबसे अहम जो वहाँ मेहमान हैं वो रूसी सदर हैं पुतिन और इमरान खान हैं, और इस बात का बहुत इम्कान है कि साइड लाइन पे उनकी मुलाकात हो। ठीक। और इसका एक तवील पस मंज़र है। जो इंडिया जो जिस तरह अमेरिका के साथ चला गया, उसके बाद रूस पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है और उसकी वजूहात हैं। ये भी तय है तकरीबन, अब उसका तारीख़ का ऐलान तो नहीं हुआ कि पुतिन जो पाकिस्तान आएंगे। अच्छा। और 2-2.25 करोड़ रुपए की जो गैस पाइपलाइन है कराची से कसूर तक, उसका इफ्तिताह करेंगे। और ये तो 2015 में मंजूर हुआ था, फिर इसमें रुकावटें पड़ती रहीं और हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं क्यों रुकावटें पड़ती रहीं। उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी का सुर्ख फीते का भी हाथ है, लेकिन और अवामल भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है कि पसे पर्दा अमरीकी दबाव भी हो सकता है और अमरीकी लाबियों की सरगर्मियाँ भी हो सकती हैं। तो रूस बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में बैलेंस करने के लिए अपना जो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात, बल्कि ये कहना ही चाहिए जापान और ऑस्ट्रेलिया भी और बरतानिया के साथ भी जो उनके ताल्लुकात की नोयत है। देखिए, ये किस्सा शुरू होता है 9-10 दिसंबर से। सही। पहली बात तो यह है कि जो बाइडन ने अभी तक फ़ोन नहीं किया है इमरान खान को, और वो पाकिस्तान को ज़िम्मेदार समझते हैं अफ़गानिस्तान में अपनी नाकामी का, इसलिए कि कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा तो चाहिए होता है। जंग तो उन्होंने कभी कोई जीती नहीं है, ना इराक़ में जीत सके, ना वहाँ पे वियतनाम में जीत सके, ना और कोई जंग जीत सके। तो जंग तो उन्हें हारनी थी, ये तो बहुत पहले बता दिया गया था उन्हें कि बेहतरीन सूरत यही है कि मुज़ाकरात करें, अमेरिकी फ़ौजी लड़ने के लिए तो नहीं है। तो वो उसका जो बायकाट किया इसलिए कि भाई पस मंज़र यही था कि वो अपने पाकिस्तान को ज़िम्मेदार करार दे रहे थे और जो बाइडन ने टेलीफोन नहीं किया इमरान खान को। तो इमरान खान ने जवाब में अमरीकी अहदेदारों के साथ निचले दर्जे के अहदेदार तो नहीं थे, बड़े दर्जे के थे, लेकिन उनके साथ मुलाकात से इनकार कर दिया। उसमें गालिबन CIA के चीफ भी शामिल थे। ठीक। और भी कई इस दौरान अमरीकी आए, उनमें से किसी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो रूस का इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान के उसके अपने मफादात हैं बहुत। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को वो इस्तेमाल करना चाहता है। जो अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के सिर्फ ताल्लुकात का मसला नहीं है। तालिबान हर बात तो पाकिस्तान की नहीं मानते, ज़ाहिर है, अभी तो उनका पूरा कंट्रोल भी वैसे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान समझता बहुत है अफ़गानिस्तान को। दुरुस्त। और ये कोई मतलब वैसे तो 1000 साल पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन ये कि पिछले 40-45 साल में तो पाकिस्तानी अदारों ने बहुत काम किया है और रूसी अमन चाहते हैं इस इलाके में। उन्हें अंदेशा है उनका ज़ेर असर जो इलाका है, जो 5-6-7 मुसलमान रियासतें हैं, उसमें इसके असरात हो सकते हैं।
وہ اس میں پاکستان سے مدد کے خواہاں ہیں. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. اور امریکی تو کیا وہ چینل کا نام ہے, انڈین چینل نے تو یہ کہا ہے کہ ایک نیا اتحاد بن سکتا ہے. ناممکن نہیں ہے ویسے. پاکستان, چین, روس اور پاکستان, جس میں بعد ازاں دوسرے ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ روس کے تعلقات کی کچھ وجوہات ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ روسی صدر ممکنات میں شامل ہے پاکستان کا دورہ کریں. اگر وہ پاکستان کا دورہ کر لیتے ہیں تو یہ خطے میں کتنی بڑی تبدیلی ہوگی, اور سال 2022 پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے اگر رشین پریزیڈنٹ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو؟ دیکھیں, یہ تو اگر عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ چین اور روس کے جو گہرے قریبی تعلقات ہیں, آپ کو معلوم ہے یوکرائن پہ جو موقف ہے ان کا کیا ہے. چین کا وہ پوری طرح ڈٹ کر روس کا ساتھ دے رہا ہے اور امریکہ پہ نکتہ چینی کر رہا ہے. اور اب صرف روس ہی کا کیا ساتھ وہ دے رہا ہے, امریکہ اور چین آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جس کی بہت سی امپلیکیشن ساری دنیا کے لیے ہوں گی. تو عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ چین کے ویسے ان کی ذاتی بھی ان سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بہت قربت نظر آئی تھی, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. یہ فطری ہے بالکل. بعض لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا جب روس گئے تھے عمران خان تو بہت پذیرائی ان کی پیوٹن نے انہیں اپنے قریب بٹھایا, ان سے مسلسل بات کرتے رہے. دونوں کی باڈی لینگویج سے ظاہر تھا کہ وہ بڑی ہم آہنگی ہے. ظاہر ہے عمران خان امریکہ کو پسند نہیں کرتے, امریکہ عمران خان کو پسند نہیں کرتا, اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے مخالفین کی مدد بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے, لیکن یہ بالکل ظاہر ہے کہ ان کے پسندیدہ لوگ یہاں کون ہیں جو ان کے کہنے پہ چل سکتے ہیں. صحیح. تو انڈین میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل تاریخی واقعہ ہو سکتا ہے, اور میرا خیال میں یہی ہے, ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے. اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ پیوٹن کا دیکھیے طرز عمل یہ ہے کہ بہت پریکٹیکل آدمی ہیں وہ انہوں نے کہا تھا پہلے جب انہیں دورے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس طرح کا تاثر دیا, ایک نہیں کئی مواقع پر مختلف ممالک میں, انہوں نے کہ میں تصویریں کھنچوانے کے لیے نہیں آ سکتا, فوٹو سیشن کے لیے نہیں آ سکتا, کوئی ٹھوس پیش رفت ہونی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ بہت بڑے چیلنج ہیں روس کا جنہیں سامنا ہے, اور جیسا میں نے عرض کیا وہ بہت پریکٹیکل آدمی ہیں. تو اگر وہ پاکستان کے دورے پر آتے ہیں تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہوگا کہ اس طرح کی پیش رفت ہو جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک دشمنی کی فضا رہی ہے. پاکستان امریکہ کا حلیف رہا ہے. یہاں سے U-2 طیارہ اڑ کے گیا تھا پشاور میں, امریکی ہوائی اڈہ موجود تھا, اور افغانستان کی تو بڑی ایک خونریز جنگ لڑی گئی جس میں 13 لاکھ آدمی مارے گئے روسی فوج کے ہاتھوں, اور 13 لاکھ اپاہج ہوئے, اور سینکڑوں دیہات تباہ ہو گئے. اور وہاں سے تاریخ نے ایک نیا رخ لیا, یعنی سوویت یونین ہی ٹوٹ گیا. یہی بات چین کے ایک اخبار میں کہی گئی ہے جو سرکاری اخبار ہے کہ سوویت یونین تو اپنا دفاع کرتا رہا, روس تو اپنا دفاع کرتا رہا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد, اسے اتنا مجبور نہ کیا جائے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ونٹر اولمپکس کے حوالے سے جب عمران خان صاحب نے بات کی, ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایک طرف تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے کہ امریکہ کا رویہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے, مگر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونٹر اولمپکس کے اندر پاکستان جا رہا ہے. رشین پریزیڈنٹ تو آلریڈی کہہ چکے تھے کہ میں وہاں پر جاؤں گا, شرکت کروں گا, مگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے. تو کیا پاکستان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اس ایشو کو بھی لے کر؟ دیکھیے یہ ہماری حکمت عملی پہ منحصر ہے. اگر ہم تلخی پیدا نہ کریں, دیکھیے کچھ نہ کچھ تو دباؤ آتا ہی رہے گا امریکہ کی طرف سے. اگر ہم تلخی پیدا نہ کریں, مثلا یہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خان صاحب کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ. یہ اگرچہ اس کا اظہار نہیں کیا گیا لیکن ہم جانتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ خان صاحب کو جانا چاہیے تھا. وہ جو بھی ان کا رویہ ہو وہ سافٹ کرنے کی کوشش انہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ عالمی مالیاتی ادارے بہرحال ان کے زیر اثر ہیں, IMF ان کے زیر اثر ہے, FATF میں فیصلہ جو بھی ہوگا اس میں امریکہ کا عمل دخل بہت زیادہ ہوگا.
ورلڈ بینک آپ کو اگر لون دے گا، ایشیائی ترقیاتی بینک اگر آپ کو لون دے گا تو وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا اس میں عمل دخل ہوگا. وہ ہمیشہ تو نہیں روک سکتے لیکن اکثر روک سکتے ہیں. اور فیٹ ایف میں تو بہرحال انہی کا رسوخ سب سے زیادہ ہے، آئی ایم ایف میں بھی ان کا رسوخ سب سے زیادہ ہے، اقوام متحدہ میں بھی ان کا رسوخ سب سے زیادہ ہے. تو امریکہ نے تو صرف بائیکاٹ نہیں کیا ہے، دیکھیے نا، بائیکاٹ تو کیا ہے اپنا جاپان نے بھی، آسٹریلیا نے بھی، کینیڈا، ڈنمارک، لیتھونیا، امریکہ اور کھلاڑی ان کے شریک ہو رہے ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں جا رہی ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، تو کھلاڑی جا رہے ہیں، دس از ویری انٹرسٹنگ، لیکن نہیں جا رہے. مطلب وہ آگے چل کے میں وضاحت کروں گا کہ یورپ میں اور امریکہ میں بھی اختلافات ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ بڑھ سکتے ہیں اگر امریکہ کمزور ہوتا ہے. اس کی پاسبلٹی تو ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ چینی معیشت بڑھتی جائے اور اگر روس جو ہے وہ قوت حاصل کرتا ہے اور الائز مل جاتے ہیں چین کو. کوشش تو وہ کر رہے ہیں ساری دنیا میں، ظاہر ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور روس کے ساتھ تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے. تو یورپ جو ہے وہ ڈسٹنس تو کر سکتا ہے لیکن یہ ایک تاریخی عمل بہت بتدریج انجام پاتا ہے اور ہم پہلے سے اس کے بارے میں بہت واضح پیشین گوئی نہیں کر سکتے اور وقت کی تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. دیکھیے شریک کون ہو رہا ہے؟ روس شریک ہو رہا ہے، پاکستان یہ تو ظاہر ہے، قازقستان، پولینڈ، سربیا، متحدہ امارات، قطر، تھائی لینڈ، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جا رہے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. اور کچھ اور ممالک بھی ہیں، عالمی ادارہ صحت کے سربراہ بھی جا رہے ہیں. صحیح. تو اس کو ناکام کرنے کی جو کوشش تھی وہ تو کامیاب نہیں ہو سکی. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب ہارون صاحب بات کی تو آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر جو ڈیموکریسی سمٹ ہوا تھا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب شرکت کریں. اینی ہاؤ امریکہ اور چین کے جو تعلقات ہیں اس پہ مجھے ایک آخری سوال یہ پوچھنا ہے، ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کے نقطہ نظر میں کوئی ہم آہنگی موجود ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان تو اس میں ایبسولوٹلی کلیئر ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان امریکہ سے دور ہوتا جائے گا. لیکن عمران خان اتنے پریکٹیکل نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ زیادہ پریکٹیکل ہے. بعض اوقات آپ کو بہت تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. صحیح. دیکھیے رکن الدین بیبرس جو دنیا کی 10 تاریخ ساز جنگوں میں سے 2 جنگوں کا فاتح ہے، جسے کامیابیوں کے اعتبار سے تاریخ کا عظیم ترین جنرل کہا جاتا ہے، یعنی چنگیز خان کے ہوتے ہوئے اور تیمور کے ہوتے ہوئے اور دوسرے بہت سے عظیم فاتحین کے ہوتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اچیومنٹ بہت زیادہ ہیں. تو اس کی حکمت عملی یہ تھی جب وہ تاتاریوں سے لڑ رہا تھا تو اس نے انہی کے خاندان میں بعض لوگوں سے رابطہ کیے، ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا تھا، اس کی جگہ پہ حج کیا، اس کو ایک طویل خط لکھا اور روم کو اپنا یعنی اٹلی کو جو اس وقت بڑی طاقت تھی، روم جو ہے وہ صرف اٹلی تو نہیں تھا، وہ تو ان کا بہت سا علاقہ زیر اثر تھا، اس کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کی. آپ کو ایک وقت میں بہت سے محاذ نہیں کھولنے چاہیے، بٹر نہیں ہونے چاہیے. بھٹو نے بے نظیر کے نام اپنی صاحبزادی کے نام آخری خط میں لکھا تھا کہ سیاستدان اگر اس کا سیلف پٹی کا خود رحمی کا شکار ہو جائے تو وہ نقصان اٹھائے گا، اگرچہ وہ خود بھی اس کا شکار ہو جاتے تھے. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات بگاڑے بغیر چین کے ساتھ تعلقات میں گہرائی پیدا کی جائے. لیکن خان صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے، اب وہ ظاہر ہے اس میں مشاورت تو ہوتی ہے، دونوں کی اپروچ میں ذرا سا فرق ہے اور یہ فرق جو خدا کرے کہ نظری ہی رہے، پریکٹیکل نہ ہو. اور میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ خطرات تو نہیں ہے. لیکن اب دیکھیے نا صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ کا دفاعی انحصار تو سارے ہی چین پہ ہو گیا. دفاعی انحصار تو آپ کا چین پہ ہو گیا نا، طیارے وہاں سے آ رہے ہیں اور ٹینک ان کے ساتھ مل کے بنایا ہے، لڑاکا طیارہ ان کے ساتھ مل کے بنایا ہے، فریگیٹ وہاں سے آ رہے ہیں، بحریہ کی قوت آپ ان کی مدد سے بڑھا رہے ہیں اور انہی کا نفسیاتی دباؤ ہے انڈیا پر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی شرارت نہیں کر سکتا. پاکستان خود بھی اس پوزیشن میں ہے، ویسے انڈیا کو جواب دے سکتا ہے. پاکستان کی فضائیہ بہتر ہے اور فوج کا مورائل بہت بہتر ہے،
پاکستانی فوج میں تو کوئی خودکشی کے واقعات نہیں ہوتے، انڈین آرمی میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں۔ پاکستانی سے فوجی افسر اور سپاہی تو رضاکارانہ سیاچین پہ جاتے ہیں، وہاں تو رضاکارانہ نہیں جاتے لوگ، اور وہاں تو بہت سی پوسٹیں بعض اوقات خالی رہتی ہیں، پوری بھرتی بھی نہیں ہوتی ہے۔ مرائل ہمارا ہائی ہے، لیکن ہمارا انحصار بہت بڑھ گیا ہے۔ اس میں اندیشہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ بالکل اس طرح اس پہ انحصار نہ کرنے لگیں کہ آپ کے ہاتھ بن جائیں، آپ کو دوسرے آپشن رکھنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور آپ اپنی آزادی قربان نہیں کر سکتے۔ اب جو انہوں نے جواز پیش کیا ہے امریکہ اور اس کے حلیفوں نے، وہ یہ ہے کہ غور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہانگ کانگ میں بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آپ کب سے مسلمانوں کا اس میں ٹھیک ہے کہ سنکیانگ میں ہر چیز ٹھیک نہیں ہے اور مسلمان ممالک کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ عمران خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم پبلکلی نہیں بات کر سکتے، ہم ان کے ساتھ بالواسطہ بات کریں گے، لیکن کوئی آثار ایسے نہیں ہیں کہ بات کی گئی۔ بات اگر کبھی کسی نے کی تھی تو ضیاء الحق نے کی تھی، ان کے حالات بہتر بنانے کی کوشش کی تھی۔ خاموش سفارتکاری تو ہونی چاہیے، دوست ممالک کے ساتھ آپ کھلم کھلا بیان بازی تو نہیں کرتے، اگر کوئی مسائل ہوں تو آپ کھلم کھلا بیان بازی تو نہیں کرتے، تلخی تو پیدا نہیں کرتے۔ دو قوموں کے اتنے گہرے قریبی تعلقات ہوں، لیکن یہ کہ کسی مسلمان ملک نے کوئی کوشش تو نہیں کی ہے۔ صحیح، لیکن یہ امریکہ کب سے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو گیا؟ فلسطین میں قتل عام ہے، کشمیر میں قتل عام ہے، بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ یعنی اتنی زیادتی ہو رہی ہے، ان کا دائرہ تنگ اس قدر ان کا یعنی محدود کیا جا رہا ہے ان کے کردار کو۔ سرکاری ملازمتوں میں وہ پہلے نہیں ہیں، کاروبار میں ان کا حصہ براہ راست ہے، حالانکہ وہ یعنی زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ ان کے پڑوس میں سری لنکا ہے جہاں 8% مسلمانوں کی آبادی ہے اور کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں تمام طبقات کے ساتھ ان کے، اس کے باوجود معیشت میں ان کا حصہ 24% ہے۔ جی تو وہی مسلمان ہیں جو انڈیا میں بستے ہیں، انہی مسلمانوں میں بعض میدانوں میں انڈیا میں سب سے زیادہ نمایاں جو واحد آدمی جا رہا ہے یہ چین کے ونٹر اولمپکس میں، وہ ایک مسلمان ہے، کشمیری ہے، محمد عارف اس کا نام ہے۔ برف پہ پھسلنے کا جو مقابلہ ہوتا ہے کیا اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپشنز کھلے رکھنے چاہیے۔ وہ خان صاحب میں بعض اوقات طبیعت میں تلخی غالب آتی ہے، وہ غالب نہیں آنی چاہیے، اور ان چیزوں کو بہت احتیاط کے ساتھ ایگزامن کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس میں فارن آفس کو ہم بھول ہی جاتے ہیں، وزارت خارجہ کے لوگ جن کی یہی تربیت ہوتی ہے ان سے انپٹ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے اور بہت رازداری کے ساتھ یہ معاملات طے کرنے چاہیے، صحیح، ٹھیک اور ہے، سارے پہلو دیکھنے چاہیے۔ ایک معاملے کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، یہ صورتحال بدلتی رہتی ہے، ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ویسے پاکستان کو امریکہ نظر انداز نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ نظر انداز کرے۔ افغانستان کے ساتھ اگر وہ تعلقات چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا میں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پاکستان کی ضرورت ہوگی، اور ظاہر ہے کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون مڈل ایسٹ صاحب میں پاکستان کے اثرات ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، مگر جو غور مسلمانوں کی آپ نے بات کی اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے، وہ کشمیر والی بات بھی آپ کی بالکل درست ہے، انہوں نے یہی پوائنٹ اپنا اٹھایا ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے سفیر کو بھیجا ہے وہاں پر، اور وہاں پر صورتحال یکسر مختلف ہے، جس قسم کی باتیں مغربی میڈیا یا امریکہ پھیلا رہا ہے وہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ نہیں دیکھیے، سب کچھ ٹھیک تو بہرحال نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ اعلانیہ تلخی نہیں کر سکتے۔ صحیح، ٹھیک، جب آپ کا انحصار ان پر ہے اور ان کا انحصار بعض چیزوں میں آپ پر ہے، لیکن پاکستان کمزور پوزیشن میں تو نہیں ہے۔ دیکھیے سیاست میں نپولین نے کہا تھا there are no friends in allies and enemies, there are no friends in politics۔ کوئی دوستی نہیں ہوتی ہے، قوموں کے مفادات ہوتے ہیں، صحیح، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہر چیز ٹھیک ہے، یہ تو درست نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے عمران خان صاحب نے یہ یہاں تک تو ٹھیک کہا کہ بھئی ہم ان سے بات کرنی ہوگی علیحدگی میں کریں گے، یہ بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ نے مفادات کی بات کی ہے، روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے ہارون صاحب اس کی ڈیٹیل تو ہم شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ بتائیے کہ اس میں امریکہ کا کیا مفاد ہے، کیونکہ یوکرینی پریزیڈنٹ ہیں وہ کچھ آ کے بات کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، مغربی میڈیا اور خاص طور پر امریکہ تھوڑا محتاط، تو رشیا بھی اس چیز کو ڈینائی کر چکا ہے، پھر امریکہ کا کیا مفاد ہے ان چیزوں کو لے کر؟
امریکہ کا مفاد روس کو محدود کرنا ہے، اور کیا ہے؟ جو ہمیشہ کی دشمنی چلی آتی ہے. دیکھیے عالمی طاقتوں میں ایک گھمنڈ ہوتا ہے، جس طرح کے طاقتور افراد میں ایک جاگیردار میں گھمنڈ ہوتا ہے، ایک حکمران میں ہوتا ہے، ایک اعلیٰ افسر میں بعض اوقات ہوتا ہے، سب بارسوخ لوگوں میں ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. قوموں کا مزاج انڈیویجول سے مختلف نہیں ہوتا، اور اس گھمنڈ کی وجہ سے امریکہ نے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں، اور ان کے بہت سے دانشور یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. وہ نیٹو کو لے جانا چاہتے ہیں اس کی سرحدوں تک. 2 ممالک کو تو وہ شامل کر چکے، اور اب وہ یوکرائن کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. روسی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری سرحد پہ آ کے بیٹھ جانا چاہتے ہیں، یہاں آپ اپنے اڈے بنانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے یہ صورتحال تو قابل قبول نہیں ہے. یوکرائن کے صدر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. دبے الفاظ میں امریکہ روس کے ساتھ تو آویزش ہے ہی، امریکہ پہ بھی دبے الفاظ میں وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سفارتکار کیوں نکال رہے ہیں. صحیح. ایسی صورتحال تو نہیں ہے. یعنی اگر آپ چاہیں تو بہتری تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی تو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ جس قسم کی باتیں پھیلا رہا ہے اس کی قیمت صرف یوکرائن کو چکانی پڑتی ہے، اور پچھلے موسم بہار میں بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں فوجیں رشیا کی موجود تھی سرحد پر جتنی اب ہیں. تو اس کو پروپیگیٹ نہ کیا جائے، لوگوں کے اندر خوف نہ پھیلایا جائے. نہیں، فوجیں تو دیکھیے رہی ایک طرف 1 لاکھ فوج ہے، ٹینک ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، حتیٰ کہ طبی عملہ ہے. 15,000 جنگجو روس نواز یوکرائن کے اندر موجود ہیں. اس سے پہلے کریمیا پر وہ قبضہ کر چکے ہیں. چین کا موقف یہ ہے کہ روس تو اپنا دفاع کر رہا ہے، اور روسی موقف بھی یہی ہے. اور لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ روس ایک بڑی جنگی طاقت ہے اب بھی. یعنی S-400 میزائل جو ہیں وہ آج بھی دنیا کے بہترین میزائل سمجھے جائے. اور بھی بہت سا جنگی ساز و سامان وہ ایسا بناتے ہیں جس میں وہ امریکہ کے مد مقابل ہیں، اور ان کا ایک دائرہ اثر ہے. پھر یہ کہ چین ہی صرف ان کا حلیف نہیں ہے، علاقے میں دوسرے ممالک بھی ہیں. تو جنگ کا خطرہ بہرحال ہے. یوکرائن کے صدر نے تو یہ کہا کہ بعض ممالک یہ کہہ رہے ہیں کالی جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن یہ بہت سے مبصرین کہہ رہے ہیں کہ فروری میں جنگ کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے میں اس پہ ہارون صاحب مزید اور بھی اس بات سے بڑی کروں گی. خرابی پیدا ہوگی. دیکھیے روس گیس. ٹھیک ہے ہارون صاحب، معذرت بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہارون صاحب کی طرف جائیں گے، اور روس اور یوکرین کی طرف پر تو بات کریں گے. ہم پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے خاص طور پہ کراچی کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. روس اور یوکرین کے حوالے سے ہارون صاحب ہم بات کر رہے تھے. آپ نے جس طرح سے بتایا بڑے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ فروری میں جنگ کا اندیشہ ہے، تو اس جنگ سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا ثالثی کا کردار کسی کو ادا کرنا ہوگا، یا پھر کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک بڑی خوفناک جنگ ہوگی، خواہ یہ بڑے پیمانے پر نہ ہو، لیکن امریکہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا ہے. کریمیا پہ 2015 میں قبضہ کر لیا انہوں نے. یہ کہانی یہاں بھی دہرائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ روس کے ہمیں کریمیا میں تو ریفرنڈم انہوں نے کروا دیا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں روس کے. وہ پہلے ہی شکایت کر چکے ہیں کہ آپ کا میڈیا قازقستان کے معاملے میں اور یوکرائن کے معاملے میں روس پہ الزام تراشی کر رہا ہے، اس کا امیج خراب کر رہا ہے. یورپ کے ساتھ بھی فاصلہ بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ روس بہت بڑی مقدار میں پیٹرول اور گیس پیدا کرتا ہے، خاص طور پر گیس کے لیے جرمنی وغیرہ کا تو انحصار ہے. اب روکنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، فرانس میں مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں جرمنی بھی شامل ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کسی پیش رفت کا امکان نہیں ہے، پیدا نہیں ہوا. رک بھی سکتی ہے اور رکنی ہی چاہیے، ورنہ پیٹرول آلریڈی $90 پہ پہنچ چکا ہے. یہ اگر 100 یا اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو بہت سے ممالک کی معیشت پہ تباہ کن اثرات پیدا ہوں گے، اور جنگ پھیل بھی سکتی ہے. ممکن ہے کہ جنگ نہ ہو بہت زیادہ، کہ کئی ممالک اس میں شامل نہ ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اثرات ہمانگیر ہوں گے. صحیح.
بہت زیادہ دنیا پہ اس پہ گہرے اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پیش رفت کے حوالے سے ہم بات مزید بھی کر لیتے ہیں، پاکی پالیٹکس کے اوپر، کراچی شہر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر جو بلدیہ قانون کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اس کے اوپر کیا بات کرے کہ جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا گیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کے کراچی سے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہارون صاحب، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ صاحب، یہ کس طرح آپ نے اس کو منظم کیا؟ یہ بالکل اچانک ہی ہمیں پتہ چلا کہ آپ دھرنا دے رہے ہیں، اور اس کو شروع میں تو بہت سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، لیکن اس کا بڑا گہرے اثرات مرتب ہوئے اور معاہدہ بھی ہو گیا۔ معاہدے پہ تو پھر خیر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ اس کو اتنی ہمہ گیر مہم آپ نے کیسے بنا دیا؟ ہارون صاحب، بس میں آپ کو بتاؤں کہ معاملات تو بہت پکے ہوئے ہیں، اور بہت عرصے سے کراچی کے جو شہری ہیں نا، وہ متلاشی ہیں کہ کوئی ان کا نجات دہندہ بنے، اس لیے کہ 30-35 سال لوگوں نے بہت بربادی دیکھ لی ہے، بہت تباہی دیکھ لی ہے، بڑی امیدیں لوگوں سے لگائیں تھی، کچھ نہیں ملا۔ پھر پچھلے 2-3 سال پہلے جب ایک طوفان کھڑا ہوا تو کراچی کے لوگوں نے سوچا کہ شاید نیشنل لیول پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے دکھوں کا مداوا بنے گی، بھر کر ووٹ ڈالا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ ایم کیو ایم تو ہمیشہ مینڈیٹ کا سوداگری کرتی رہی، تو کراچی کا نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہے، نہ پانی مل رہا ہے، بجلی کا نظام تباہ ہے، برا حال ہے اس وقت جو ہے۔ تو اس لیے لوگ متلاشی تو ہیں۔ جب جماعت اسلامی نے تحریک شروع کی 3-4 سال پہلے اور اس کو منظم کیا تو آہستہ آہستہ میں رسپانس ملنا شروع ہوا۔ پھر یہ آ گیا اب جا کے ایکٹ۔ جب یہ ایکٹ آ گیا تو اس میں تو انہوں نے رہے سائے اختیارات بھی چھین لیے، اس پر ہم نے بہت زبردست ری ایکشن دیا۔ بدقسمتی سے اپوزیشن پارٹیاں آل پارٹیز کرتی رہی اور ہم تحریک چلاتے رہے۔ ہم نے کراچی بچاؤ مارچ کیا بہت بڑا، ہم نے 11-12 بیک وقت دھرنے کیے شہر میں، پھر سگنیچر کیمپین کی، اور پھر آخر ہم نے اعلان کیا کہ ہم 31 دسمبر کو آ کر بیٹھ جائیں گے سندھ اسمبلی پر۔ ہم بیٹھے تو وہ سمجھ رہے تھے ہم 1 دن میں یا 2 دن میں چلے جائیں گے، لیکن ہم نے کہا کہ اب تو ہم اپنا حق لے کر جائیں گے، اور زبردست قسم کی تحریک بنی۔ اس دھرنے کو ہم نے پرامن رکھا، ایک پتھر نہیں پھینکا، سامنے سیکریٹریٹ تھا، اس کو 1 گھنٹے 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں کیا، بلکہ اندر جا کے اس کی صفائی کرتے رہے لوگ۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس پورے دھرنے کو موجود رکھتے ہوئے پورے شہر میں بڑے بڑے مارچ کیے، خواتین کا پاکستان کی ہسٹری کا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا دھرنا اور احتجاج کیا، یونیورسٹی روڈ پر جلسہ کیا، اور ساتھ ساتھ اس دھرنے کو بھی ہم نے فوڈ اسٹریٹ یہاں پر لگا دی، کراٹے شوز ہوئے، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہوا، آرٹس کے مقابلے ہوئے۔ تو یہ پورا ایک زبردست قسم کی گیدرنگ بن گئی، اور شرط یہ تھی کہ پرامن جدوجہد۔ ہم نے بہت نامعلوم افراد کا بوجھ اٹھا لیا، ہم نے بہت زیادہ کاروبار بند کر کے دیکھ لیا، ہڑتالیں یہاں پر ہوتی رہی، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب پرامن سیاسی جمہوری آئینی جدوجہد ہم نے کی، اور پھر ہم نے بالآخر یہ طے کیا تھا کہ اب 5 بڑی شاہراہوں کو اوپر بیٹھ جائیں گے، دھرنا دیں گے۔ ظاہر حکومت سے بات چیت چلتی رہی، پہلے وہ نہیں مان رہے تھے، پھر مان گئے، پھر چلے گئے، اور بالآخر ہم نے ان سے بہت ساری چیزوں پہ اتفاق کروا لیا، اور 2021 کا جو قانون ہے جو یہ لے کر آئے تھے اس کو کلعدم کرنے کا ایک 2 بڑی کلاس کے ساتھ ناصر حسین شاہ نے اعلان کیا کہ تعلیم اور صحت کے سارے ادارے واپس کریں گے۔ ظاہر 21 کے قانون میں یہی بہت بڑی قابل اعتراض بات تھی جو واپس ہو گئی، بلکہ 2013 میں جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر آپ گنوانا پسند کریں گے بنیادی نکات کیا ہیں؟ آپ بتانا پسند کریں گے بنیادی نکات کیا ہیں؟ کیا تبدیلیاں ہوں گی آپ کے معاہدے کے نتیجے میں، اور کیا یہ معاہدہ تحریری ہے؟ جی یہ معاہدہ تحریری ہے، اور یہی شرط تھی کہ تحریری ہوگا اور میڈیا کے سامنے خود وزیر صاحب پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ دونوں باتیں پوری ہوئی، تحریری معاہدہ ہے اور میڈیا کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا ہے، اور ناصر حسین شاہ صاحب نے سنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1000 کے قریب جو کے ایم سی ڈی ایم سی کے اسکول تھے کراچی کے، وہ انہوں نے واپس کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے لیے وہ جیسے ہی اسمبلی کا اجلاس ہوگا ترمیم لائیں گے۔ دوسرا، صحت کی تقریباً 200-250-300 ڈسپینسریاں، بیسک ہیلتھ یونٹ، ٹریننگ سینٹر، عباسی شہید اسپتال، لیپروسی ہاسپٹل، سرفراز عفیقی ہاسپٹل اور کے ایم ڈی سی، ان سب کے اوپر جو صوبائی حکومت نے ان کو لے لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ترمیم کے ذریعے یہ بھی واپس ہو جائے گا۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں، صرف یہ بات نہیں ہے، آپ میئر کو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین بنائیں۔ اس پر ہمارا معاملہ بہت دن تک اٹکا رہا، ان کو اپروولز نہیں مل رہے تھے، ہم نے پریشر بڑھایا، اور بالآخر وہ مان گئے، اور اب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر ہوگا، کچرے کے نظام کا چیئرمین میئر ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے مالیاتی طور پر بہت ریمارکیبل اچیومنٹ لی ہے۔ پی ایف سی ایوارڈ الیکشن کے 30 دن بعد منعقد ہوگا۔ پی ایف سی کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں مالیاتی اختیارات ملیں گے، اور ٹرائی ضلع ٹیکس میں جو شیئر ہمارا 25% ہو گیا ہے، ہم نے منوا لیا کہ وہ واقعی جو ہسٹوریکل شیئر 76% ہے وہ ملے گا۔ اسی طرح سے ہم نے اس بات کو منوا لیا کہ یوسیوں کو آبادی کی بنیاد پر
پیسے دیے جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی منوا لیا جو 50 سال سے ہمارا مطالبہ تھا عبدالستار افغانی کی بلدیہ اس مطالبہ پر جدوجہد کرتے ہوئے ٹوٹ گئی تھی, وہ گرفتار ہو گئے تھے, وہ ہے موٹر وہیکل ٹیکس. ہم نے اس معاہدے میں یہ قانون کا حصہ نہیں تھا, یہ بھی منوا لیا. اور پھر یہ بھی منوا لیا کہ باقی چیزیں جن پر اتفاق نہیں ہوا ہے یہ اب ختم نہیں ہوا معاملہ, بلکہ تمام ادارے ڈیوالو کرنے ہوں گے اور اس کے لیے مذاکرات بھی جاری رہیں گے. اور ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا احتجاج بھی جاری رہے گا. تو اس سے ان حالات میں جبکہ کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے اس کو یہاں لاک کیا اور اس کے بعد اگلی جدوجہد شروع. ابھی میں لیاری میں ہوں, یہاں ہمارا کارواں چل رہا ہے. میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں اور بہت زبردست ہزاروں لوگوں کا کارواں ہے جو پورے لیاری میں گشت کر رہا ہے. جماعت اسلامی نے شہر کے اندر ایک تعارف پیدا کر دیا ہے. چلیے حافظ نعیم الرحمان صاحب, امید یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ہوگا کراچی کی عوام کے لیے بہتر ہوگا, ان کے حق کے لیے مناسب ہوگا, اچھا ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. وقت میرے پاس بہت, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کے اندر پولیو کیسز اور پولیو فری ہونے کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیو کے حوالے سے کیسز ہیں اس کے اندر بہت بڑا ایک سنگ میل یہ عبور کیا گیا پاکستان نے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پورا 1 سال گزرنے کے بعد کسی قسم کا پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہارون صاحب, آپ اس کامیابی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک عظیم کامیابی ہے, اس میں کوئی دو اوپینینز تو نہیں ہو سکتی. دنیا میں 2 ہی ملک رہ گئے تھے, ایک افغانستان اور ایک پاکستان جہاں پولیو تھا. اس سے یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو مسئلہ تھا وہ تو تھا ہی, کیونکہ یہ ایک متعدی بیماری ہے, ایک پھیلنے والی بیماری ہے. ایک گھر سے دوسرے, ایک فرد سے دوسرے فرد, ایک گھر سے دوسرے گھر, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, ایک شہر سے دوسرے شہر تک جا سکتی ہے. اگر ایک بھی مریض موجود ہے پولیو کا تو اس کا مطلب یہ پورا ملک خطرے میں ہے. اور اس کی وجوہات ہیں. دیکھیے, جب تک افغانستان کے ساتھ, دوسری چیزوں پہ بھی میں آتا ہوں, افغانستان کے ساتھ آپ کی سرحد بند نہیں ہوتی, یہ ایک بنیادی فیصلہ ہے جو بہت تاخیر کے ساتھ کیا گیا. باڑ لگائی جا رہی ہے, اس کو روکا جائے گا. یعنی اب بھی طالبان بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے. افغان قوم نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا. جب میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا حل وہی ہے جس طرح ہم نے ایران کے ساتھ اپنی سرحدی معاملات طے کیے, چین کے ساتھ طے کیے, خاموش سفارت کاری کے ذریعے مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ بات کر کے اس چیز کو طے کرنا ہوگا اور اس کے قواعد طے کرنے ہوں گے. دونوں طرف جو ہے قبائل بستے ہیں, ان کی باہم رشتہ داریاں ہیں, آنا جانا ہے, کاروبار ہے, ایک دوسرے پر انحصار ہے, اور یہ ہزاروں برس سے ایسا ہو رہا ہے. تو اب کم از کم 300-400 برس سے تو یہ ہو ہی رہا ہے. کسی زمانے میں یہ پختونخوا کے علاقے میں پشتونوں کی آبادی زیادہ نہیں تھی, لیکن وہ مائیگریٹ کرتے رہے اور یہاں ان کی آبادی, وہ پاکستان کا بھی ایک نہایت اہم حصہ ہے, اس کی فوج کا بھی, اس کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی, اس کی سیاست کا بھی, اس کے کاروبار کا بھی. وہ ولی خان کہا کرتا تھا کہ پٹھان کا ٹرک پشاور سے چلتا ہے, کراچی چلتا ہے. لہٰذا وہ یہ تو نہیں کر سکتے, آپ افغانستان کے تعلقات خراب تو نہیں کر سکتے, مگر اس معاملے کو نمٹانا ہوگا اور یہ ان کی مدد بھی کرنی ہوگی. یہ ہے کہ وہاں پولیو کی مہم میں ہمارا اب یہ بڑا کامیاب تجربہ ہے, ان کی مدد بھی کرنی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو صرف اس سے نہیں ہو سکتا, یعنی سرکاری کوششوں سے نہیں ہو سکتا, لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ خدا کے بندو, دنیا میں کبھی ہیضے کی وبا پھیلتی ہے, کبھی طاعون کی پھیلتی ہے, کبھی کرونا کی پھیلتی ہے, کبھی یہ تو 50s میں, پچھلے صدی میں امریکہ میں ہزاروں لوگ اس کا شکار ہوئے تھے اور اموات بھی ہوئی تھی. اسی طرح اسپین میں جو وبا ہیضے کی پھیلی کی تھی اس سے بھی ہوا تھا. یہ ایجوکیٹ کرنا بھی ہوتا ہے لوگوں کو. اب آپ کا ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ تعلیمی اداروں میں اس کو کیا جائے, علماء سے مدد لی جائے. بہت سے علماء مدد کرنے کے لیے تیار ہے, مولانا فضل الرحمان نے بھی بیان دیا ہے اس کے حق میں. اور مشکل یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ تو کسی طرح کی رکھی نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ. بھائی اختلافات بھی ہوتے ہیں اور بہت شدید اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض معاملات میں تو ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. اور صحت کے معاملے میں ہمارا بنیادی پرابلم یہ ہے کہ شروع سے ایک تو یہ کہ بہت سے بچے اسکولوں میں جاتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم دنیا میں تعلیم پر سب سے کم خرچ کرنے والی قوموں میں سے. پھر یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں صحت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. دنیا بھر میں جو زندہ اقوام ہیں وہ چند چیزوں کا شعور بخش دیا. بہت چھوٹے بچوں کو ٹریفک کے قوانین سکھائے جاتے ہیں, صحت کے بنیادی اصولوں کی تعلیم دی جاتی ہے. صحیح. تو بہرحال یہ اچیومنٹ تو ہے,
لیکن اس اچیومنٹ کو برقرار رکھنا ہوگا. افغانستان سے یا کسی بھی دوسرے ملک سے جہاں سے آپ کو اندیشہ زیادہ افغانستان سے ہے, کسی کو پولیو کے فری سرٹیفکیٹ کے بغیر, بلکہ یہ ہے کہ قطرے پلائے جائیں وہاں پہ لوگوں کو, یعنی بچوں کو خاص طور پہ. بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, بچے آتے ہیں اور جاتے ہیں وہ افغانستان, پھر واپس آتے ہیں. آپ اسے روک تو نہیں سکتے, آپ کے ان کے گہرے تاریخی تعلقات ہیں. اور افغانستان بہت اہم ملک ہے پاکستان کے لیے, سینٹرل ایشیا کا راستہ بھی ہے اور بھی کئی اعتبار سے اہم ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو اس کو کوشش کو برقرار رکھنا ہوگا. جب آپ ایک جنگ جیت لیتے ہیں تو اس کے بعد دشمن کا پیچھا کیا جاتا ہے. دشمن آپ کا بیماری ہے, دنیا اس میں آپ کی مدد کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو جاہل علماء ہیں, علماء تو نہیں انہیں کہنا چاہیے, وہ عالم تو جاہل نہیں ہو سکتا, جو اس کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں. پھر انڈیا ہے جو ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے. تو ان سب چیزوں پہ کانشیس رہنا چاہیے, ایک جامع حکمت عملی رہنی چاہیے. آپ جنگ جیت کے اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے, اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں زلزلے کی طرح. صحیح, ٹھیک ہے. ایک تو یہ جنگ ہے جس کا سامنا ہے اور اس دشمن کو ختم بھی کرنا ہے, اور سب دنیا بھی اس کے لیے تیار ہے. مگر ایک جنگ کا سامنا ان لاکھوں ہیلتھ ورکرز کو بھی ہوتا ہے جو کہ نکلتے ہیں دوسروں کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے. ان کو بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے گورنمنٹ کی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا انسینٹیوز جو ہیں انہیں دیے جانے چاہیے؟ دیکھیے, آبادیوں کو انوالو کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک فوجی افسر تھے کرنل بریگیڈیئر سلطان, انہیں بہت بڑا ہیرو سمجھا جاتا ہے. ان سے پوچھا گیا, وہ محکمہ زراعت کے لیے جنگلات لگاتے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے فیصد درخت ہیں جنرل صاحب. وہ ہمارے دوست تھے فاروق گیلانی مرحوم, بہت ذمہ دار, لائق اور دیانتدار افسر تھے. تو انہوں نے کہا جنرل بریگیڈیئر صاحب کتنے درخت ہیں؟ 80% پہ پیمنٹ کی جاتی ہے. انہوں نے کہا 100% ہیں. انہوں نے کہا 100% کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا 100% اس لیے کہ 120% لگائے تھے اور اس کی نگہداشت کی. انہوں نے کہا خاردار تار لگائی ہے. انہوں نے کہا نہیں, خاردار تار نہیں لگائی. انہوں نے کہا یہ تو بڑا ضروری ہے. انہوں نے کہا آپ وہاں جا کے دیکھیں, گاؤں والے پہرے دے رہے ہیں. میں نے انہیں ایجوکیٹ کیا, انہیں سمجھایا ہے کہ اس سے شاخیں گریں گی, پتے گریں گے جو آپ کے کام آئیں گے, موسم بہتر ہوگا, سائے میں آپ بیٹھ سکیں گے, 1000 طرح کے آپ کو فائدے ہوں گے. تو آپ اس کی حفاظت کریں. قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے, اس پہ کبھی توجہ ہم نے نہیں دی. باقی پولیو ورکرز کا تو اس میں مجاہدین کیسا کردار ہے, یعنی جو لوگ پورے ملک کو, 100-200-400 بچوں کی بات تو نہیں ہے, چند لاکھ اور چند کروڑ بچوں کی بات بھی نہیں ہے. یہ تو ایک متعدی بیماری ہے. ان کی حفاظت کا زیادہ سے زیادہ بندوبست کرنا چاہیے, انہیں تنہا نہیں چھوڑنا. بڑی ہی یعنی شاندار جدوجہد انہوں نے کی ہے. اور جب یہ تمغے تقسیم کیے جاتے ہیں ایرے غیروں کو, ایکٹریسوں کو, پتہ نہیں, اب میں نام نہیں لینا چاہتا کس کی فرمائش پہ کس کس کو تمغے دیے گئے. اور اخبار رمیزوں میں سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو گئے گزرے ہیں وہی لے جاتے ہیں انعامات. بعض اوقات اچھوں کو بھی ملتے ہیں, ادیبوں میں بھی, شاعروں میں بھی. تو ان لوگوں کو بھی تمغے دیے جانے چاہیے اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیے جانے چاہیے اور انسینٹیو دیے جانے چاہیے. دیکھیے چینیوں نے سول سروس میں ایک بڑا شاندار تجربہ کیا ہے, خاص طور پہ انٹیلیجنس میں اور ایسے مشکل محکمہ میں, کہ وہ ورکر غیر معمولی کام کرتا ہے تو اسے 1 مہینے میں 2 ماہ کی تنخواہ دی جاتی ہے, پھر سال کے بعد بونس بھی دیا جاتا ہے. تو جس معاشرے میں لوگ, خاص طور پہ وہ لوگ جو خطرات مول کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اپریسیشن نہیں ہوتی تو نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. یہ جزا و سزا کی دنیا ہے, یہ مکافات عمل کی دنیا ہے, اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے انسانی نفسیات. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, ایک چھوٹا سا شکوہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو قائل کرنے میں ناکام رہتے ہیں. تو ایسے معاملات کی ذمہ داری پھر سے اساتذہ کے کندھوں پر ڈالی جا سکتی ہے, کیونکہ وہ تربیت کرنا بہتر طور پہ جانتے ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. نہیں, وہ تو جب آپ ٹیموں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. دیکھیے, دنیا میں ایسے بہت سے کامیاب کاروباری ادارے ہیں جن کے ورکر ان کے ساتھ لائل رہتے ہیں اور وہ غیر معمولی طور پر گرو کرتے ہیں. وہ جس وقت بھرتی کی جاتی ہے اسی وقت وہ خیال رکھتے ہیں کہ موزوں لوگوں کا انتخاب کیا جائے, پھر ان کی تربیت کا عمل جاری رکھتے ہیں, پھر ان کی وفاداری اور محنت کا انہیں صلہ دیتے ہیں. اور بہت سے ادارے ہیں جنہیں لوگ چھوڑ کے جاتے رہتے ہیں اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ روپے کے بل پر یا ڈسپلن کے بل پہ کام چلایا جا سکتا ہے. انسان اس کا محتاج ہے کہ اسے تھپکی دی جائے
یہ انسانی روح کی غذا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا موسیقی انسانی روح کی غذا ہے. موسیقی تو ہے یہ یا نہیں ہے. وہ بڑی بے ہنگم قسم کی موسیقی بھی ہوتی ہے, کم ہی موسیقی ایسی ہوتی ہے جسے یہ کہا جا سکے کہ وہ بالندگی پیدا کرتی ہے. لیکن یہ حوصلہ افزائی انسانی روح کی غذا ہے. جن لوگوں نے دنیا میں انقلابات برپا کیے ہیں وہ شائستہ اتوار تھے, وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے تھے, وہ لوگوں کو خوشخبری دینے والے تھے, وہ لوگوں کی صلاحیت آزادی میں بروئے کار آتی ہے اور تربیت کے ساتھ اور علم کے ساتھ بروئے کار آتی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. پہلے ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ پولیو کے قطرے نہیں پلوائیں گے اپنے بچوں کو قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکے گی, مگر ایسا ہمیں کچھ کبھی سننے کو نہ دیکھنے کو ملا نہیں کہ بہت سارے لوگوں نے انکار کیا اور قانونی کارروائی کی. کیا سخت اس کے اوپر پیرامیٹرز طے کرنے چاہیے؟ دیکھیے یہ بہت مشکل ہے. یہ اگر کوئی بالکل ہی بلوا کرے اور مزاحمت کرے اور کارکنوں کے ساتھ زیادتی کرے جو جاتے ہیں تو اس کے خلاف تو کارروائی کی جا سکتی ہے, لیکن آپ بڑے پیمانے پہ کارروائی نہیں کر سکتے. اب ایک گاؤں میں ایک ملا ہے, اس نے لوگوں کو بھڑکا رکھا ہے اور وہ انہیں برین واشنگ کی ہے اور انہیں کہا ہے, اس میں مشکوک لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جہالت کا شکار ہے. ویسے تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بھی نہیں مانتے کہ انسان چاند پہ اترا ہے. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چلیے وقت بھی ختم ہو گیا. جہالت کا علاج علم سے ہے, تاریکی کا علاج روشنی سے کیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پولیو کے حوالے سے جب پورا ملک اس طرف لگا ہوا ہے کہ پولیو فری بنایا جائے تو ہر بچے کے لیے پولیو کے 2 قطرے لازمی ہونے چاہیے تاکہ اپنا اور اپنے ملک کے مستقبل کا ہم لوگ بچاؤ کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.